अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। अमरीकी सदर हैं चीन के दौरे पर, बड़ा ही अहम दौरा है और उससे पहले वो ईरान जंग का कोई खात्मा ना कर सके, कोई डील ना हाथ में ले सके, कोई मेडल ट्रॉफी अपने यहाँ सजा नहीं सके और इस हालत में वहाँ पहुँचे। वहाँ इस दौरे में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो ज़ेर बहस है। चीनी जो जेस्चर्स हैं, चीनी सदर जिस तरह से मिल रहे हैं वो साबित हो रहा है, नज़र आ रहा है कि एक पैरेलल एक कुव्वत के तौर पर वो अमरीकी हुक्काम को उन्होंने रिसीव किया। बड़ी दिलचस्प और अजीबोगरीब खबरें बरामद हो रही हैं इस दौरे के हवाले से। फॉक्स न्यूज़ ने इंकशाफ किया है कि ये आलम है ट्रंप के वफ्द और सिक्योरिटी का चीनी बालादस्ती के सामने कि जो इनके साथ सीईओज़ गए और दीगर हुक्काम, वो अपना लैपटॉप तक साथ कैरी करने से उनको कहा गया कि आपको मना किया जा रहा है, अपने मोबाइल फ़ोन चार्जिंग से मना किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें ख़दशा है, इन्हें इस बात का इम्कान है कि ये हैक हो सकते हैं, क्योंकि चीनी जो टेक्नोलॉजी है उसकी बालादस्ती का ये एक सबूत है जो उनकी प्रिकॉशंस में हमें दिखाई दे रहा है। तो वहाँ हुआ क्या, इस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन ये ज़ेर बहस है सबसे अहम मौजू। फिर हम अपनी मुल्की सियासत पर नज़र दौड़ाएँ तो हमें नज़र आता है कि यहाँ पे 28वीं तरमीम की एक बार फिर से गूंज है। मेरी इत्तलात ये हैं कि बजट सेशन से पहले इस सिलसिले में खासी पेशरफ्त हो चुकी होगी। पीपल्स पार्टी के मुशावरती इजलास भी जारी हैं। इत्तला ये है कि शायद सूबों के क़याम के हवाले से जो पहला तरमीम का मसवदा है उसमें ऐसा सच बात ना हो, अलबत्ता सूबों को क़याम अमल में कैसे लाना है इसका जो स्ट्रक्चर है वो ज़रूर नई तरमीम में आ सकता है। NFC वार्ड से लेके कुछ वजारतें जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों को दी गई उनकी वापसी हो सकती है। सूबों के नज़्म व नस्क में जो सूरत हाल है गवर्नर राज की, उस सिलसिले में आइनी अदालत के किरदार को इंपॉर्टेंस दी जा सकती है या उसे मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। ये तो मेरी इत्तलात है, लेकिन इसमें तबसरा होगा। आज हमने प्रोग्राम में कामरान मुर्जा साहब को भी बाद में ज़हमत दी है, लेकिन सबसे पहले आज हम जाएंगे जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब की जानिब। पाकिस्तान में रहनुमा है, हम उन्हें रिवायती सियासत की बजाय बैनुल-अक़वामी मामलात पे उनसे ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया आपका। एक मौजू जिससे मैं आगाज़ करने जा रहा हूँ वो है जो पिछले 2 दिनों में RSS और भारतीय साबिक चीफ के बयानात हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने गुफ्तगू की थी RSS के जनरल सेक्रेटरी से। RSS जहाँ से जन्म लिया BJP ने, उसका जनरल सेक्रेटरी अगर कहे कि इंगेजमेंट होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, डायलॉग होना चाहिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करने चाहिए, ट्रेड और कॉमर्स जारी होनी चाहिए और हमें इस चीज़ को रोकना नहीं चाहिए, और बाद में जो मनोज निर्वाणे साबिक आर्मी चीफ वो भी इसकी तायद करें, तो खुर्रम साहब इसका मतलब क्या होगा? नहीं, मतलब तो आपके नाज़रीन के लिए अर्ज कर दूं कि RSS का मतलब है राष्ट्रीय सेवक समाज। जी। और ये एक बहुत पुरानी एक इदारा है, ऑर्गेनाइजेशन है, राइट विंग और एक्सट्रीम हिंदुत्व और हिंदुइज्म की, जिसे नरेंद्र मोदी ने बड़ी एक कहते हैं ना यंग एज में ज्वाइन किया था और वो उसके बकायदा रुकन रहे हैं। जी। और वो यही था कि जी हिंदुओं की जो है वो उस हिंदू मत का प्रचार और उसको ताकत का जरिया बनाना। वो जो 56 इंच छाती कहते हैं ना कि मोदी साहब, वो असल में RSS की ट्रेनिंग है जो उनको ये कहने पे मजबूर करती है। तो उसका और उनका जो कहते हैं कि हिस्सा है मुसलमानों के खिलाफ नफरत है और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत है। ये इसकी बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में उनके जनरल सेक्रेटरी का ये कहना कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, ये एसेंशियली हिंदुस्तान आपको आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल दे रहा है कि भाई हमसे बात करो। और ये सिग्नल कहाँ से अहम इसलिए है कि इस बातचीत में या ताल्लुकात की बहाली में वो दहशतगर्दी से निमटने की शर्त नहीं लगाई, ना ही RSS के सेक्रेटरी जनरल ने और ना ही उनकी जो अफवाज के साबिका सरबराह है। वरना जब आप सरकारी तौर पर हिंदुस्तान से बात करते हैं, मुझे भी उसका मौका मिला है 2 दफा, वो पहली शर्त ये लगाते हैं कि ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ये एक उनकी फ्रेज है कि वो खत्म होनी चाहिए। लेकिन इन दोनों हजरात ने ये बात नहीं की। इससे पहले भी अगर आपके नाजरीन के लिए अर्ज कर दूं कि शशि थरूर जो हिंदुस्तानी वफद के सरबराह थे, जो हमारे वफद के खिलाफ दुनिया में गया था, उन्होंने भी कुछ अर्सा पहले एक मजमून लिखा और यही बात की कि हमें पाकिस्तान के साथ ताल्लुक का जो काटना है, तोड़ना है, वो इंडिया के मफाद में नहीं है। और एक और जो निस्बतन कम सख्त आवाज है
وہ ان کی سابق خارجہ سیکٹری نرپوما راؤ ہیں، جی انہوں نے بھی ایک مضمون لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کٹ آف ہے دو نیوکلیئر نیبرز کا، یہ تو اس خطے کو تباہی کی طرف لے کے جائے گا. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کو پاکستان سے محبت ہے، انہوں نے کہا جی ہندوستان کے مفاد میں یہ ہے کہ وہ پاکستان سے بات کرے اور اس معاملے کو آگے لے کر چلے گی. اب یہ ایک عجیب و غریب ہم صورتحال ہے کہ دونوں حکومتیں جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں اسکیلیٹن افسر ہیں اس ایمبیسیز میں، ہائی کمیشنز ہیں ہمارے تو دونوں کے، اور وہاں جو ہے سفیر کوئی نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. انڈس واٹر پہ ہندوستان نے اس کو سسپینڈ کیا ہوا ہے، تو لہٰذا اس کی بھی ساری انفارمیشن جو ہے وہ بجائے یہ کہ انڈس واٹر کمیشن کے ذریعے آئے، وہ ایمبیسی کے تھرو آتی ہے. تو ایک بڑی ٹینس صورتحال ہے. اور چونکہ ابھی ایک سالہ ابھی ہم نے منایا ہے اپنا جشن مارکہ حق کا اور بنیان المرصوص کا، اس کے اوپر جو تجزیے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنگ خدا نہ خواستہ بڑی بھیانک ہوگی، تو اس کو روکنے کے لیے انتظامات خورن صاحب دیکھیں نا یہ ایک ایک آخری بات کروں گا کہ سب سے بڑا فیکٹر یہ جو آپ ہلکی سی نرمی دیکھ رہے ہیں، اس میں بہت زیادہ اس کو ہمیں اہمیت نہیں دینی، لیکن جو ہلکی سی نرمی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلا سال ہندوستان کے لیے سفارتی طور پر کم از کم میری میموری میں بدترین سال تھا اور پاکستان کے لیے بہترین سال تھا. دیٹ از ٹرو. دیکھیں نا یہ کمنگ فرام RSS سیکٹری دتاتریہ ہوسابالے یا ان کے جو سابق آرمی چیف، یہی بیان اگر کانگریس نے دیا ہوتا، یہی بیان کسی نسبتاً لبرل یا کسی معقول حلقے نے دیا ہوتا، تو اسی RSS نے، اسی BJP نے، اسی سسٹم نے ان کی درگت بنا دینی تھی. تو کمنگ فرام دیز ٹو کوارٹرز ٹو می دس اسپیکس والیوم. چاہے پاکستان کی فضائی حدود بند ہونے سے ان کی ایئر لائن کو نقصان ہو، چاہے ادھر سے جو ٹریڈ ہونی تھی اس کا نقصان ہو، چاہے ڈپلومیٹک ایرینا پہ جو ان کے لیے امبیرسمنٹ ہے، تو ایک سال میں انہوں نے سب سے جو کمایا وہ خسارہ ہے. تو اب پھر یہ اس بیچ یہ ان کا بیان آنا، اینڈ دیٹ ٹو فرام دیز ٹو کوارٹرز، اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف ایک RSS کے جنرل سیکرٹری کا بیان نہیں ہے، شاید یہ ڈیپ اسٹیٹ کا بیان ہے جو کہ اس طرف حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس بیچ کوئی بیک ڈراپ میں بیک ڈور چینل بھی انگیجڈ ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جو ٹریک 2 ڈپلومیسی ہے، میں خود اس کا حصہ ہوں اور اس سال کے دوران بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے. یہ نہیں کہ گفتگو نہیں ہوئی، گفتگو ہوئی ہے، لیکن ہندوستان کی طرف سے وہ کوئی بھی جب ہم یہ انڈیا کہ وہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، کچھ جو ان کے بالغ نظر لوگ ہیں وہ یہی بات جو ابھی ان دو صاحبان نے کی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں ہماری کانفرنسز، لیکن کھل کر یہ بات کرنے کے لیے کوئی اس وقت تیار نہیں. اسی لیے آئی تھنک نرپوما راؤ کا اور ششی تھرور کے جو مضامین ہیں وہ بڑے اہم ہیں کہ انہوں نے وہ وہاں سے یہ آغاز ہوا تھا جو اب آئی تھنک اس میں تھوڑی سی اور گہرائی آئی ہے. آپ نے درست کہا کہ یہ سگنلنگ ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے، کیونکہ یہ ایک اور قدرت کا ایک مذاق ہے یا سنگین صورتحال ہے کہ ہندوستان کی جو افواج ہیں وہ سلحجو ہیں اور ہندوستان کے جو سیاستدان ہیں وہ جنگجو ہیں. حالانکہ اس کو الٹ ہونا چاہیے، لیکن یہ اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ ان کی جو افواج ہیں ہندوستانی افواج، ان کو مارکہ حق کے دوران بھی اپنی کمزوری کا اور کم مائیگی کا احساس ہوا کہ تمام دنیا کے بہترین جہاز اور ایئر ڈیفنس کے باوجود وہ پاکستان کو چت نہیں کر سکے، نیچے نہیں گرا سکے، اور بلکہ خود ان کو نقصان ہوا اور پوری دنیا میں ان کی ہزیمت ہوئی. اور اس ہزیمت کی وجہ سے جو بہت ساری چیزیں دبی ہوئی تھی، اور یہ جب وزیر اعظم نے جس سفارتی مشن پر بھیجا جس کا میں بھی حصہ تھا، یہ بات کھلی کہ اس جو مارکہ حق میں پاکستان کی جو کامیابی تھی اس کی وجہ سے ہندوستان کی کمزوریاں یا ہندوستان کے ساتھ جو شکایات جو دنیا نہیں کرتی تھی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ کھل کر کی. امریکہ میں کھل کر یہ بات ہوئی کہ ہندوستان ایک چین کے خلاف ایک اچھا عسکری پارٹنر بن کر سامنے نہیں آیا، وہ اپنی فوج کو پوری طرح کمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جب بھی ان کی فوج جو ہے وہ چائنا سے لڑی ہے اس سے ہندوستانی فوج کو شکست ہوئی ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی تھیں جو پاکستان کی مزاحمت اور پاکستان کی جو فتح تھی بنیاد المرصوص میں، اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کو ایک ہزیمت کا سامنا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ ان کو شکست ہوئی، میں پھر کہوں گا کہ پچھلے ایک سال میں
سفارتی irrelevance ہوئی کہ وہ بالکل ایک irrelevant ہو گئے دنیا کی ڈسکشن میں، جس کا اثر جو ہے آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔ ٹھیک، خرم صاحب یہ ٹرمپ کا دورہ آپ نے دیکھا جاری ہے ابھی، تو جس طرح سے استقبال ہوا، جیسے شی جن پنگ نے ہاتھ میں لایا، اوپر سے نظر آ رہا ہے، میں نے ویژول روک کے کاٹے ہوئے ہیں ناظرین کے لیے، اور پھر ٹرمپ کو ان کا ہاتھ نیچے تھا، انہوں نے دوسرا ہاتھ اوپر تھپ تھپایا برابری کرنے کے لیے، اور جو باڈی لینگویج تھی اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق تھا۔ تو پہلے یہ بدن بولی کی کہانی میں سمجھوں گا آپ سے، کیونکہ آپ بھی ایک سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، انٹرنیشنل افیئرس کو دیکھتے ہیں، یہاں سے بات شروع کرتے ہیں، پھر آگے ذرا چلتے ہیں کہ دورے میں ہوا کیا۔ ڈیڈ یو نوٹس دا سیم، یا مجھے جو زیادہ خوش فہمی ہے؟ جی نہیں، یہ بالکل آپ کی درست ریڈنگ ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے ایما پہ امریکہ نے جو ایران پر حملہ کیا، اس نے امریکہ کو کمزور کیا ہے، یہ بات واضح، اور یہ بات چین کو اچھی طرح معلوم ہوئی، ان کی بھی انٹیلیجنس کے جہاز وہاں کھڑے ہیں مشرق وسطی میں، اور وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ جنگ لڑی گئی۔ اور چین کو آئی تھنک جو 2-3 سبق ہمیں بھی نظر آئے ہیں، اور چین کو تو زیادہ نظر آ رہے ہیں، وہ یہ کہ امریکہ جو ہے اب بین الاقوامی طور پر جو ایک سسٹم تھا جس کا وہ گارنٹر تھا، اس گارنٹی کے لیے اب اپنے وسائل جھونکنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے ایک گارنٹی امریکہ کی تھی پوری دنیا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد، فریڈم آف نیویگیشن کی آن ہائی سیز، کہ آپ جو بین الاقوامی سمندر پانی ہے وہاں پھر کوئی ملک جو ہے کوئی ٹول نہیں لے گا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈالے گا۔ اور ملکوں نے کوششیں کی ہیں پچھلی دہائیوں میں، لیکن جب بھی یہ ہوا تو امریکہ نے اپنے زور کے ذریعے کہا کہ یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا سب کو فائدہ تھا بشمول چین کو، لیکن اب جب کہ چین کو یہ نظر آیا کہ امریکہ کے پاس غالباً ریسورسز تو شاید کی کمی نہیں ہے، لیکن اس تہذیبی اعتماد کی کمی آ گئی ہے وقت کے ساتھ۔ دوسرا جو ہے آئی تھنک یہاں مینشن کرنا ضروری ہے کہ بہت دیر پہلے ایک کتاب چھپی تھی، بڑی مشہور، پاکستان میں بھی ہوئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑا ہے، پال کینیڈی کی کتاب ہے رائز اینڈ فال آف دا گریٹ پاورز۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو طاقتوں کے درمیان کا توازن ہے وہ ایبسولوٹ نمبرز پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ آج چین کی جو ہے وہ پر کیپٹا انکم کتنی اور امریکہ کی، بالکل ٹھیک، اٹ از دا ریلیٹو ڈفرنس، کہ کون اوپر جا رہا ہے اور کون رکا ہوا ہے اپنی جگہ۔ وہ جو ریلیٹو ڈفرنس ہے وہ بہت واضح ہے کہ چائنا کے حق میں ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ چین کے جو صدر ہیں وہ پہلے سے زیادہ بااعتماد نظر آئے ہیں، امریکہ کے صدر جو ہیں وہ ہیزیٹیٹ ہوئے ہیں، اور ہیزیٹیٹ اس وجہ سے بھی ہوئے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی نے اپنی ساری جو اکنامک پالیسی تھی وہ ٹیرف پالیسی، انہوں نے آ کے جو ہے بغیر دیکھے امریکہ کے تمام جو انسٹیٹیوشنل کنسٹرینٹس تھے اس کو توڑ دینے کا، جی میں نے تو یہاں 50% لگانا ہے، ادھر 60% لگانا ہے۔ خرم صاحب آپ نے یہ بات نوٹ کی کہ ان لائک ٹرمپ، ابھی تک جو ٹرمپ کا پرتو رہا میڈیا پہ یا مختلف سیشنز میں، ایون ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے ملتے ہوئے وہ اوول آفس میں جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے ہیں، یا چلتے پھرتے پریس کانفرنس کرتے ہوئے، انبلیویبل ہے، انپریڈکٹیبل، لیکن یہاں وہ نسبتاً کیلکولیٹڈ بھی ہیں، کوئی ویل ٹرینڈ کر کے انہیں بھیجا گیا ہے، یا پھر دباؤ کا اثر لیا ہوا ہے، کوئی ایسا کوئی شوخا پن، چنچل پن یا ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جو کہ یوزلی وہ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک امپریشن ہے پھر چائنا کا۔ دباؤ آنا ہے نا جی۔ دیکھیے صدر ٹرمپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ آف امریکہ نے ان کے ہاتھ کاٹ دیے ہیں ٹیرفز کے معاملے، تو لہٰذا چائنا کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ صدر جو سب سے بڑا ڈنڈا لے کر آتا تھا ٹیرفز کا چائنا کے خلاف، وہ ڈنڈا تو ٹوٹ گیا ہے، یہ بھی ان چائنا کو معلوم ہے۔ دوسرا دیکھیے، آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ کس طرح جو تمام صدر ٹرمپ کا جو انٹوراج ہے ان کو کہا گیا کہ جی آپ اپنے فونز چارج نہ کریں اور لیپ ٹاپس نہ لے کے جائیں۔ یہ چائنا نے ان کو نہیں کہا، یہ ان کی حکومت نے ان کو کہا ہے کہ وہ خائف ہیں چائنا کی ٹیکنالوجی سے، اور یہ بات واضح ہے کہ جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں جس میں اب امریکہ کو احساس ہو رہا ہے کہ چین بہت سال پہلے جو ہے یہ جو گرین ٹیکنالوجیز ہیں، سولر کی، ونڈ کی، اس میں آگے چلا گیا۔ چین بہت سال پہلے الیکٹرانک وہیکلز میں آگے چلا گیا۔ چین آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سمجھتے تھے کہ جی 15 سال پیچھے ہے، پتہ چلا کہ وہ تو بالکل قریب آ گیا ہے۔ ہر جو ویپن سسٹم ہے وہ اس میں بھی چین جو ہے ان کے قریب آ گیا ہے۔ تو چین اور جو جس کا آپ نے
जिक्र किया, मैं अंग्रेजी में उसकी जो टेक्निकल टर्म है, that China has become a peer competitor to the United जी States. जी जी वो जी पीछे नहीं है उनके, वो उनके बराबर आ गया है, तो उसकी वजह से वो अब खाइफ भी हैं, उसकी चीन की जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से भी खाइफ है। और एक बड़ी दिलचस्प बात थी, और एक हम आमतौर पर बहुत अरसा पहले किसी ने कहा था कि वो मुल्क या वो तहजीबें तरक्की करती हैं जो नया इल्म पैदा करती हैं। बिल्कुल। अगर अब आप इंटरनेशनल जितने भी जरीदे हैं तहकीक के, उनमें आप देखेंगे तो चीन अब अमेरिका से थोड़ा ही पीछे रह गया है नया इल्म और नई तहकीक पैदा करने। वेरी ट्रू। अच्छा सर, यूएई तो अजब फंसा है। खुद इसराइली प्राइम मिनिस्टर साफ किया कि सीक्रेट दौरा किया था 26 तारीख को, 4-5 घंटे, बड़ा उसमें हिस्टोरिकल ब्रेक थ्रू हुआ। फिर उनकी अब्बास इराक़ची साहब ने एक ट्वीट किया, बड़ा ज़ूमानी नाम लिए बगैर, यूएई के हवाले से कि हमें मालूम है आपके ताल्लुकात का। देन उसके फ़ौरन बाद मैं रात देख रहा था कि इसराइली जो इसकी जो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उनकी तरदीद आई। वो तरदीद बड़ी दिलचस्प है। उसमें मीडिया आउटलेट्स को मरूद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है कि आप खबर वेरीफाई करके छापें। खबर तो दी है इसराइली वज़ीर आज़म ने, मीडिया ने तो दी नहीं। और फिर उसके बाद जो फ़्लाइट डाटा रिकॉर्ड देखने वाले लोग हैं, कई एक सहाफ़ी, उनको मैं देख रहा था, एक सहाफ़ी ने तो, जो एवी शाफ उनका नाम है, हायर्स के एडिटर हैं, उन्होंने 27 तारीख को 2 फ्लाइट्स को ऐसे पिन पॉइंट किया हुआ है जिनका कॉल नेम कोई नहीं है, और वो बता रहा है कि ये यूएई गए हैं, 4-5 घंटे रहे और फिर ये इसराइल वापस गए हैं। आपको नहीं लगता है यूएई बुरा फंसा है इस सारे सूरत हाल में? जी, हमें शायद अंदाजा नहीं है कि यूएई के अब हम इसराइल से कितने गहरे ताल्लुकात हैं। वो तमाम वक्त जब हम सब, हमारी कहते हैं ना, रूह जो है वो परेशान थी कि गजा में इस तरह इसराइल जो है वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। हर रोज 2 दर्जन फ्लाइटें इसराइल से मुत्तहिदा अरब अमारात आती, उस तमाम वक्त के दौरान। तो कभी भी उन्होंने उस बदतरीन जो सूरत हाल थी उसमें भी अपना ताल्लुक जो है उसमें गहराई लाए हैं, कमी नहीं लाई। ये उनकी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस है। तो वो स्ट्रेटेजिक चॉइस जो है उसके बड़े मुज़मरात ऑलरेडी होंगे कि जीसीसी के अंदर भी जो है वो यूनिटी भी अब बहुत सवालिया निशान आ गए हैं उसके ऊपर। और उसके बाद जो आने वाले दिनों में ये जो एक चेंज है कि भाई अगर यूएई, अमेरिका और इसराइल एक तरफ है, बाकी ममालिक जो हैं वो उनके खिलाफ नहीं है अमेरिका के, लेकिन बहरहाल पीछे हटेंगे। क्या अमेरिका जो है वो यूएई को वो हिफाजत फराहम कर सकेगा जो पहले वो नहीं कर सका, या उसका जो एजेंट इसराइल है वो यूएई की हिफाजत के लिए आगे आएगा? ये बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं, और यूएई ने अपनी एक स्ट्रेटेजिक चॉइस करके पूरी अरब वर्ल्ड को जो है वो एक मखमसे में डाल दिया है कि कैसे चलना है। कुछ लोग शायद यूएई की तकलीद करते हुए इसराइल के साथ मजीद गहरा ताल्लुक कायम कर लें, और कुछ लोग उससे पीछे हटेंगे। लेकिन इस ईरान अमेरिका तनाज़े के खत्म होने के बाद भी, जंग बंदी के बाद भी, मशरिक़ वुस्ता के अंदर चाहे चले आबना हुर्मुज़ खुल भी जाए, लेकिन सियासी तौर पे एक तलातुम और इर्ताश रहे। जी बिल्कुल, इसका खदशा है, बिल्कुल इसका खदशा है। बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब आपके कीमती वक्त का। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है यूएई की, जिनकी स्टेटमेंट हम नशर भी कर रहे हैं, जिन्होंने तरदीद की कि इसराइली वज़ीर आज़म ने सीक्रेट दौरा नहीं किया यूएई का 26 मार्च को जंग के बीच, ये खबर थी जो खुद इसराइली प्राइम मिनिस्टर ने ब्रेक की थी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की स्टेटमेंट है उसमें ये कहा गया कि मीडिया आउटलेट्स वेरीफाई करके दुरुस्त मालूमात जो है वो नशर करें। ये नहीं कहा गया कि नेतन्याहू गलत कह रहा है या झूठ बोल रहा है। इसके बावजूद कि उनकी तरदीद है, लेकिन वज़ारत ख़ारिजा या दीगर जो हुकाम है मुत्तहिदा अरब अमारात के, वो नेतन्याहू की खुद से बयान की गई खबर को उसकी तरदीद नहीं कर रहे। और यही नहीं, बल्कि जो यहाँ इसराइल में जो सफ़ीर है अमेरिका के, माइक हकाबी, उनकी मंगल के दिन की स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि आयरन डोम टेक्नोलॉजी जो है वो यूएई मुंतकिल की गई, उसे ऑपरेट करने के लिए जो इसराइली फ़ौजी या दीगर हुकाम हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने ये कहा कि अब वक्त आ गया है कि जो मशरिक़ वुस्ता के ममालिक हैं उन्हें यूएई की तरह किसी एक का इंतखाब करना है, ईरान का या इसराइल का। और उसके बाद फिर ये खबर आई जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने इंकशाफ किया, फिर ईरान का रद्द-ए-अमल आया और यूएई ने तरदीद की। तो ये जंग ख़त्म हो जाए, उसके बावजूद ये जो बनते बिगड़ते नए इत्तेहाद हैं, इसकी एक नई शक्ल आपको आने वाले दिनों में मिलेगी जो बड़ी संजीदा नोयत की है। यहाँ प्रोग्राम में एक ब्रेक और फिर हमने ज़ाहिर बात अपनी
अंदरूनी सियासत का भी जिक्र करना है, कुछ ट्रंप का जिक्र भी करना है, दौरा चीन का। छोटी सी ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी हमें ज्वाइन किया जनाब अनवर इकबाल साहब ने, सीनियर सहाफ़ी, तज़किया निगार, पाकिस्तान के मारूफ अखबार डॉन के वाशिंगटन DC में मुस्तकिल नामा निगार भी हैं। और हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब डॉक्टर यासिर मसूद साहब ने, बीजिंग में बैनुल अक़वामी अमूर के माहिर हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मसला ट्रंप साहब का जो दौरा चीन का है वो ज़ेर बहस है, वहाँ पे जो गुफ्तगू हो रही है, जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और जो बॉडी लैंग्वेजेज़ हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। बिलखुसूस जो चीनी सदर ने बात की, बड़ी अहमियत की हामिल थी कि हरीफ की बजाय हमें शराकतदार होना चाहिए। ईरान और ताइवान के ऊपर जो गुफ्तगू है वो उस तरह से पब्लिकली सामने नहीं आ सकी। तो ये दौरा क्या दुनिया के ऊपर किस हद तक असरअंदाज होगा, ईरान जंग के ऊपर इसके क्या असरात हो सकते हैं, इस मौजू पे ज़हमत दिया हमने इन दोनों माहिरीन को। अनवर साहब, क्या रीडिंग बन रही है आपकी? अमरीकी मीडिया इसको कैसे एंटिसिपेट कर रहा है? क्योंकि जो बॉडी लैंग्वेज थी बिलखुसूस शी जिनपिंग की, वो तो बड़ी मरबूत, कंपोज्ड और बड़ी नपीतुली सी थी। देखिए, इनके जाने से पहले भी ये बात यहाँ की जा रही थी और अब ज़ाहिर ज़्यादा शिद्दत आ गई है उस बात में, बल्कि शिद्दत गलत लफ्ज़ होगा कि ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है। वो ये कि दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात में मजीद बिगाड़ नहीं चाहते, वो ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं और इसलिए ये दौरा हुआ है और हो रहा है। अलबत्ता दौरे के पहले भी ये बात की गई थी और अब भी यही कही जा रही है कि ईरान पर, ताइवान पर और इस तरह के दूसरे जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उन पे इस दौरे में कोई बड़ा समझौता, कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा। बातचीत जरूर होगी, पेशरफ भी होगी, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं होगा और फोकस ज्यादातर जो होगा, और अक्सर ये प्रिडिक्ट करना आसान भी था कि फोकस ज्यादातर ट्रेड और बिजनेस पे होगा। और उसकी वजह ये थी कि आपने देखा कि 27 के करीब बड़े बड़े CEO, जिसमें इलॉन मस्क जैसे लोग शामिल हैं, एप्पल के CEO हैं, सिटी ग्रुप के CEO हैं, जो अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी है, उनके CEO शामिल हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जिनका एक एक लम्हा कीमती होता है, क्योंकि इनके बारे में ये कहा जाता है कि जब सो रहे होते हैं, जब सुबह सो के उठते हैं तो उस वक्त तक उनकी दौलत में $100 of millions का इजाफा हो चुका होता है। तो जब तक उनको किसी ट्रेड डील की तवक्को ना हो, कोई मुनाफे की तवक्को ना हो, किसी दौरे पे वो नहीं जाते, सिर्फ इस शौक में नहीं जाते कि अमेरिका का सदर लेके जा रहा है। तो यहाँ पहले से कहा जा रहा था कि फोकस जो होगा वो ट्रेड डील पे होगा और जो टैरिफ लगाया हुआ अमेरिका ने उस पर होगा। बिल्कुल ठीक। यासिर साहब, आपकी क्या रीडिंग बनी वहाँ बीजिंग से? वहाँ मीडिया क्या मुकामी कह रहा है, चाइना कैसे एंटिसिपेट कर रहा है? ये तो अनवर साहब ने बताया कि अमरीकी जो यानी साइड है वो कैसे इसको ले रही थी, चाइना से क्या एंटिसिपेशन है? थैंक यू जानी साहब। एक बात से तो मैं टोटली एग्री करता हूँ जो मेरे भाई ने कही कि दोनों साइड जो है वो एक इसको मैं कहूँगा कि ये मैनेजमेंट क्राइसिस जो है वो किस्म का समिट है। दोनों ताकतें इस वक्त ऑफ कोर्स नहीं चाहती कि आपस में एक ओपन कन्फ्रंटेशन हो और उसकी रीजन बड़ी सामने है सबके, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एनर्जी शॉक्स हैं, फिर उसके बाद जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए एट होम जो स्टेबिलिटी के इश्यूज बन रहे हैं, पॉलिटिकल माइलेज उनकी कहाँ स्टैंड कर रही है इस वक्त। सो बेसिकली बीजिंग जो है वो अपनी एक स्ट्रेंथ से इस मीटिंग में मिल रहा है और जो कि बिल्कुल रिफ्लेक्ट हुआ है जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को रिसीव किया गया, वो एक स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग थी, वेरी क्लियर। जिस तरीके से आज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने एक बिल्कुल रेड लाइन जो है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सामने रखी ताइवान के हवाले से कि ये हमारी रेड लाइन है और इसमें फर्दर इंटरफेरेंस जो है वो सिर्फ मामलात को खराब नहीं करेंगे बल्कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ चले जाएंगे। हाँ, बीजिंग ये सोच रहा है कि जहां तक आपकी हमारे जो तिजारती ताल्लुकात हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, उसमें हम कोऑपरेट कर सकते हैं, गिवन द फैक्ट कि वो जो आपने हमारे ऊपर इकोनॉमिक डीकपलिंग या जो ट्रेड एंड टैरिफ वॉर की जो कोवर्जन, इकोनॉमिक कोवर्जन जो है, अगर आपने वो कंटिन्यू रखी तो उसका मुकाबला हम करेंगे, उसका हम जवाब देंगे। लेकिन अगर आप उसमें हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो हमारे हाथ खुले हैं, हम आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे। दोनों कंट्रीज इस वक्त एक दूसरे के ऊपर
انڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس میٹنگ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے واشنگٹن کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ 3 B's ہیں, یعنی سویا بینس کی بات ہو رہی ہے, اس کے علاوہ جو ہے وہ بیف کی بات ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ بوئنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ ایریاز ہیں جس میں کچھ میجر میگا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بریک تھروز ایکسپیکٹڈ ہیں. لیکن اسٹریٹجیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جسٹ ایک ریسیٹ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ اس کو ایک بیلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ دنیا جو ہے وہ انرجی شاک ویو سے باہر آ سکے. اس میں بیجنگ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے اور کرنا چاہتا بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یاسر صاحب ساتھ ہیں. اچھا انور صاحب, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ ایران کیونکہ یہ جنگ کا مکمل خاتمہ یا بریک کیے بغیر گئے, اس سے پہلے دورہ بھی ملتوی کر دیا تھا جو پہلے جنگ کے دوران تھا, تو یہ ایران کہاں کھڑا ہوگا اس ملاقات میں, اس دورے میں, اور اس کے اوپر کیا اثر آ سکتا ہے؟ پوری دنیا متاثر ہوئی ہے, لہٰذا دونوں طرف خواہش ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ ہو. لیکن جس طرح یہاں میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ دورہ جو ہے وہ ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ ہے, یعنی ریلیشن شپ ری ڈیفائن کرنے پہ نہیں, کیونکہ دونوں فریق اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسٹریٹجک مسائل ہوں, کہ اکنامک مسائل ہوں, ان ہر پہ ان کے اختلافات موجود ہیں, اختلافات موجود رہیں گے. ان اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. تو ایران میں بھی پیش رفت ہوگی, اسی طرح ہوگی. اچانک کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی. چائنا کا کردار امریکہ تسلیم کرتا ہے, امریکہ کا کردار چائنا تسلیم کرتا ہے, اور کم از کم واشنگٹن یہ سمجھتا ہے, کہا جاتا ہے کہ بیجنگ میں یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ صدر ٹرمپ کوئی بھی ایسا سمجھوتا نہیں کریں گے جس میں امریکہ واضح طور پہ شکست خوردہ فریق نظر آئے. اور امریکیوں کا کہنا ہے کہ جو ایران نے شرائط پیش کی, مثلاً تاوان جنگ ادا کرو, تو انہوں نے کہا بھائی تاوان جنگ ادا کرنے والے, میں یہاں جو گفتگو رہی وہ بتا رہا ہوں, تاوان جنگ وہ ممالک ادا کرتے ہیں جو جنگ ہار جائیں. اگر تو ایران کی فوجیں واشنگٹن میں بیٹھی ہوتی یا ان کے بحری جہاز نیو یارک ہاربر میں کھڑے ہوتے تو ہم تاوان دے دیتے. ہم نے جا کے اپنے ملک سے ہزاروں میل دور اگر ایک جنگ چھیڑی ہے تو ہمیں کون سی ایسی شکست ہو گئی کہ ہم تاوان جنگ دیں. اسی طرح دیگر ایشوز ہیں, ان پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل سارے کے سارے جو ہے نیوکلیئر سے لے کے اپنا ہرمز تک, وہ ساری کی ساری ایسی ہے جس میں ایران, یعنی ایران کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اپنی شکست تسلیم کر کے منہ لپیٹ کے چلا جائے. تو وہ کہتے ہیں کہ بیجنگ بھی اس بات کو سمجھتا ہے, اور بیجنگ بھی نہیں چاہتا کہ جو بین الاقوامی پاور شیئرنگ ہے, جو بین الاقوامی ارینجمنٹ ہے دنیا میں پاور کی, اس میں کوئی بہت بڑا فرق آئے, کوئی بہت بڑی تبدیلی ہو. ٹھیک. اچھا یاسر صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کچھ سگنلنگ کا ذکر کیا ریسیپشن سے لے کے ملاقات تک, کہ اس میں چائنا کا خاص ایک اینگل تھا, وہ تو واضح کیجئے, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ دیکھیں اینگل یہ ہے کہ چائنا اس میرا خیال ہے پہلی دفعہ بڑا کھل کے پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ مل رہا ہے. اسٹریٹجک سگنلنگ یہ ہے کہ چائنا مزید جو ہے وہ بینڈ نہیں کرے گا اگر کوئی ویسٹرن ہیجمون یا جس طرح امریکہ اس کو اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر مجبور کرنا چاہے گا, جو آج سے 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے چائنا تھا. چائنا خود کو سمجھتا ہے کہ یہ نیو چائنا ہے, جو کہ کوآپریشن تو کر سکتا ہے اور کنفرنٹیشن بھی کر سکتا ہے. تو یہ بڑی کلیئر سگنلنگ ہے کہ ہم دونوں, بالکل ٹھیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوزیشن آف اسٹرینتھ بیجنگ کو کیوں اتنی زیادہ محسوس ہو رہی ہے. جو ایران وار ہے اس سے بہت ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. مثال کے طور پہ کہ پورا جو ویسٹ ایشین سیکیورٹی انفراسٹرکچر ہے وہ ری ڈیفائنڈ ہوگا. اس میں ایران کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اس وجہ سے بھی چائنا کو یا بیجنگ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ان کا کافی اپر ہینڈ ہے. صحیح. اور اسی وجہ سے وہ کچھ چیزوں کے اوپر کمپرومائز کریں گے, لیکن جو اپنی ریڈ لائنز ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے. بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب آپ کا, اور جناب انور اقبال صاحب ڈی سی سے ہمارے ساتھ جڑے تھے. یہاں پروگرام میں ایک بریک, اور پھر ہم 28ویں ترمیم کا جو شور سن رہے ہیں یہ کب آ رہی ہے اور اس میں ہے کیا, ایک بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حالیہ دنوں میں, مہینوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم مسلسل ایران امریکہ جنگ پہ فوکس کیے ہوئے تھے, لیکن ظاہری بات ہے ملک کی سیاست کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ ایک بار پھر سے خبر ہے کہ ترمیم آ رہی ہے, جس کا اظہار میں اپنے انٹروڈکشن میں دے چکا ہوں. تفصیل کی میری خبر ہے کیا اس سلسلے میں,
تو 28ویں ترمیم کا نام لیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ ایک اور بھی آ سکتی ہے اس کے بعد. 2 ترمیمیں آ رہی ہیں جو کہ جنید اکبر صاحب کا انکشاف ہے, پی ٹی آئی کے رکن ہیں. فیصل واڈا صاحب نے آج انٹری ڈالی ہے, بڑے عرصے بعد متحرک ہوئے. انہوں نے پنکی جو پکڑی گئی کوکین کی کوئین, جس کے اوپر ہم نے کل پروگرام کیا, اس کی آڑ میں لمبی چوڑی کہانی سنائی ہے, وہ بھی بیان کرتا ہوں. لیکن میں بتا دوں کہ آج ہم نے زحمت دی ہے جناب کامران مرزا صاحب کو, ماہر قانون بھی ہیں, سینیٹر ہیں جے یو ایف اے کی جانب سے, سینئر سیاستدان ہیں. اس موضوعات پہ تفصیل سے ان سے ہم بات کریں گے. میں کامران بھائی آپ کے پاس آنے سے پہلے ذرا بتانا چاہوں گا ناظرین کو کہ آج واڈا صاحب نے بڑے عرصے بعد ٹویٹ کیا. وہ کہتے ہیں انتظار ہے کہ منشیات فروش پنکی کو کب تمغہ دیا جائے گا. اب تو وہ بھی تمغے کی حقدار ہو گئی. کمال نہیں ہے کہ منشیات فروش کو پنکی بنانے والے پنکی حکمران قیام پاکستان سے لے کر اب تک پنکی جمہوری نظام کے تخت پر قابض ہیں. پاکستان کے بچوں اور آنے والی نسلوں کا بیڑا غرق کر دیا. جب تک پنکی حکمرانوں کا صحیح معنوں میں احتساب نہیں ہوگا, یہ پنکی جمہوری ڈرامہ چلتا جائے گا. جمہوری فیصلوں کی بجائے بیوروکریٹ سے فیصلے کرانے سے, جھوٹے الزامات لگانے سے, اپنی نااہلی چھپانے سے, پوسٹر چپکانے سے, جھوٹے بیانیے بنانے سے, جہاز اڑانے سے اور زبردستی کے جلسے کرانے سے یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکا. یہ تو ابتدا ہے اسکینڈلز کی, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے اسکینڈل سے ہوتا ہے کیا. تو سینیٹر فیصل واڈا صاحب اہم ترین جب موقع سیاسی آتے ہیں, کوئی پیشن گوئیاں کرتے ہیں, ان کے لیے مشہور ہیں. تو میں ان کا ٹویٹ پڑھ کے آپ کو ناظرین کو سنا دیا ہے. میں آپ کو صرف جاننا چاہ رہا ہوں کہ سر کوئی مشاورت آپ کے ساتھ بھی ہوئی, کوئی اطلاع آپ کو ملی کسی ترمیم کے حوالے سے یا نہیں؟ فی الحال تو کوئی مشاورت نہیں ہے, مگر انہیں کو ڈرایا جا رہا ہے یا انہیں کو دھمکایا جا رہا ہے جی, جو بیچارے ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, تو بہت خدمت کے باوجود بھی اگر واڈا صاحب سے محبت سے پیار سے ان سے عرض یہ ہے کہ بڑے عرصے سے وہ آپ کی خدمت کر رہے ہیں, پھر بھی آپ ان کو ڈراتے رہتے ہیں, آپ پھر بھی جو نا اس طرح کی پیغام رسانی کرتے رہتے ہیں, نہ کریں ان بیچاروں کی جان نہ نکل جائے. ٹھیک ہے, چلیے وہ تو ہو گیا. لیکن اس میں جو پنہا پیغام ہے وہ کیا سمجھ آئی؟ آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, میں آپ کے توسط سے سمجھنا چاہ رہا ہوں ذرا, اور قانون دان بھی ہیں. انہوں نے جس کو ڈرانا تھا یا جس کو یہ پیغام رسانی ہے نا, تو جو پیغام رسانی ہونی تھی جن کے لیے تھی وہ ان کو انہوں نے پیغام پہنچا دیا, تھرو میڈیا پہنچا دیا. اب ٹھیک ہے, وہ ڈائریکٹ شاید ان سے نہ مل پا رہے ہوں آج کل کی حالات میں, یا ڈائریکٹ مل کے وہ اس کا ایفیکٹ نہ ہو رہا ہو. تو اب جس طرح سے وہ جو ایفیکٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے یا نہیں, یا اس سے بھی کم تنخواہ پہ ریڈیوس سیلری پہ کام کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. سر 27ویں ترمیم جب آ رہی تھی تو ظاہری بات ہے مولانا کا آپ کا ایک بڑا اہم کردار بھی اس میں تھا, پی ٹی آئی کو بھی لے کے چل رہے تھے, اور آپ نے میرے شو میں کئی بار بتایا کہ کیسے پی ٹی آئی واز پریٹی مچ آن بورڈ, اور آخری لمحات میں ان کے ساتھ کیا ہوا. یہ 28ویں کی جو گونج ہے اس میں کتنی حقیقت آپ کو معلوم ہوتی ہے؟ اس میں دیکھیے, بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو صوبوں کے جو حصے بکھرے کرنے کا پلان کیا گیا ہے, اس وہ حصے بکھرے جو نا انہوں نے کاغذ پہ بھی جو نا بنے ہوئے نقشہ جات جس کو کہہ لیجیے وہ دیکھے ہیں. اچھا, آپ واللہ عالم کے درست کہتے ہیں یا درست نہیں کہتے, اس کے ساتھ یہ بات تو لاؤڈلی جو نا تو یہاں سے اکثر کی جاتی ہے آرٹیکل 160 کے حوالے سے کہ جی وفاق کے پاس کچھ نہیں بچا. اب وفاق کے پاس کچھ بچا ہے یا نہیں بچا, صوبوں کے پاس پتہ نہیں کچھ بچا ہے یا نہیں بچا. صوبوں کے پاس تو امن بھی نہیں بچا, صوبوں کے پاس تو ان کے پاس زندگی گزارنے کا موقع بھی شاید نہیں بچا. کوئی اگر گھر سے باہر نکلتا ہے تو واپس جائے گا یا نہیں جائے گا, صوبوں کے پاس تو یہ بھی نہیں بچا. کم از کم 2 صوبوں کے پاس تو نہیں بچا. تو جب 2 صوبوں کے پاس نہیں بچا تو باقی جو ہے نا وہ پھر جس طرح سے بھی چاہیں طاقت کے مراکز جو ہے وہ کہیں اور ہیں, اور طاقت کے مراکز جو ہے نا وہ بذریعہ ہمارے دوست سینیٹر صاحب کے کبھی کبھی جو ہے نا وہ ان کو اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نا وہ آئینہ دکھاتے ہیں یا ان کو اس طرح کے میسیجز جو ہے نا وہ کرتے ہیں, تو وہ ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم سے جو اگر غلط چیز ہوگی تو جو ہم سے کچھ ہو پائے گا وہ ہم کریں گے, جو ان سے جو ہو پائے گا وہ کریں. ہمارا کام جو ہے خبردار کرنا ہے کہ یہ چیز ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے. یہ ملک اگر کسی اور کا ہے تو اتنا ہی ہمارا بھی ہے. نہیں, بالکل ٹھیک اپنا فرض ادا کرتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. جمہوری سیاسی جماعتوں کا اپنا ایک رائے ہے, ان کا ایک اپنا سسٹم ہے یا نظریہ ہے. تو میں گویا کامران صاحب یہ سمجھوں کہ اگر کوئی 28ویں ترمیم
انہی پیراؤں پہ آتی ہے جن کا خدشے کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر جے یو آئی فے پرنسپلی اس کی مخالفت کرے گی. ایسا ہے کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ صرف کامران مرتضیٰ کا نام نہیں ہے, بالکل ٹھیک. وہ پوری جماعت ہے, جماعت کے اندر ادارے ہیں, اور وہاں ایک جتنا بھی آپ اس کو بظاہر جو نا ذہن میں جب علماء کی جماعت کے حوالے سے ایک تاثر قائم کریں کہ شاید ہمارے اندر کوئی ریجیڈیٹی ہے, تو ایسا نہیں ہے. تو وہ ہم اس کو ڈیبیٹ کرتے ہیں, اور ڈیبیٹ کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچتے ہیں. میری ذاتی رائے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں, مگر ڈیبیٹ کرنے کے بعد یا ڈاکومنٹ دیکھے جانے کے بعد جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی جماعت کی کیا رائے بنتی ہے, وہ پھر جماعت جو اسپوکس پرسن ہوں گے وہ پھر اس کے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس بات کو. Obviously. لیکن میں دوبارہ واپس جا رہا ہوں اسی نقطے کے اوپر سر, کہ 27ویں کا دور آ جاتا ہے نا, کہ جس طرح سے آپ کی جماعت آن بورڈ تھی, جس طرح سے کنسلٹیشن کا حصہ تھی, کیا اب بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہے, یا جے یو آئی کو ابھی تک اس سلسلے میں کوئی اطلاع نہیں دی گئی حکومتی سطح پر, کوئی رابطہ نہیں کیا گیا؟ نہیں, 27ویں میں بھی کوئی اس میں آن بورڈ نہیں تھی. 26 میں جو ہے وہ آن بورڈ تھی, جی 26 میں, اور 26 میں, اور 26 میں جو ہے جو اس کا اوریجنل ڈرافٹ تھا وہ بڑا ڈیمیجنگ تھا. جی. اور پھر ہوتے ہوتے اور میرے خیال 3 ہفتے جو ہے نا اس کے اوپر ڈیبیٹ کی گئی تھی, اور 3 ہفتے جو ہے نا اس پہ بات چیت آپس میں پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ہوئی تھی. اس میں پی ٹی آئی کو ہم نے انگیج رکھا تھا, ان کے ساتھ بات کرتے تھے, اور ان کے جو ایکسپرٹس تھے لیگل سائڈ وہ مولانا صاحب کے پاس آتے تھے. شیئر کرنے کا تو ڈرافٹ انہوں نے تیار نہیں تھے وہ, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شیئر نہ کریں. بہرحال زبانی ہم ان کو بتاتے تھے کہ اس آرٹیکل میں جو ہے یہ چیز ہے, اس آرٹیکل میں یہ چیز ہے. تو وہ وکیل کے لیے جو ان کے ساتھ وکلا ہوتے تھے, بلکہ چیئرمین خود بھی جو ہے نا, چیئر پرسن خود بھی جو ہے وہ وکیل ہیں, تو سیکرٹری جنرل بھی وکیل ہیں, تو پھر ان کے لیے سمجھنا اس بات کو بڑا آسان ہو جاتا تھا. تو وہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ان کو ان کے ساتھ اعتماد میں لیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا, اور جو ایفرٹس ہوتی تھی یا الٹیمیٹلی جو ہم نے جو کر سکے تھے وہ بھی سارا ہر چیز پہ وہ باقاعدہ جو ہے وہ انگیج تھے اور اعتماد میں لیے گئے تھے. ٹھیک. لیکن اب کے بار ایسی صورت نہیں ہے, 27 میں بھی نہیں تھی اور اب کے بار بھی نہیں ہے. اب تو وہ بقول واڈا صاحب کی, اب تو اپنے بھی ایک حصے کو جو ہے نا وہ کچھ آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا, پنکی کے نام پہ. بالکل ٹھیک ہے. چلیے, اچھا میں سمجھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ اگر آرٹیکل 160 میں کوئی ترمیم زیر غور آتی ہے, یا کچھ وزارتیں صحت اور تعلیم یہ وفاق کے پاس جاتی ہیں, یا وفاق کا کردار بڑھانے کی بات کی جاتی ہے, جو کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے سو فار, تو اس سے مطلب نقصان کیا ہے, کس چیز کے اوپر آپ کی اپینین ڈیفرنٹ کیوں بن رہی ہے, ہوگا کیسے, بگاڑ کیا آ سکتا ہے, یہ تو سمجھائیں دیکھنے والوں کو. ایسا ہے کہ صوبے مل کے ملک بناتے ہیں یا وفاق کی تشکیل کرتے ہیں. وفاق جو ہے وہ صوبوں کی تشکیل نہیں کرتا. یہ بہت سارے یونٹس نے مل کے جو ہے نا وہ انہوں نے یہ وفاق تشکیل دیا ہوا ہے, اور ہر صوبہ جو ہے وہ اس حوالے سے کانشیس ہے کہ ہمارا اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس رہنا چاہیے. ویسے بھی دنیا کی جمہوریتوں میں یہ ایک کانسیپٹ موجود رہتا ہے کہ وہ اپنی زمین پہ اپنا اختیار جو ہے وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. تو پہلی بات تو وہ اپنا اختیار کوئی چھوڑے گا نہیں, اور اسپیشلی آپ اس اختیار کو چھوڑے جانے کی بات جب آپ 2 صوبوں میں آج کے حالات کے ریفرنس سے کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے اس کے نتائج جو ہے وہ ذرا ذہن میں سوچ لیجئے کہ کیا ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا وہ آگے سے ڈیلیور نہیں کر پائے, یا 18th امینڈمنٹ کے جو ثمرات تھے وہ سمیٹ نہیں پائے. تو ثمرات سمیٹنے کی بات جو تھی وہ تو ہمارا تو چیف سیکرٹری بھی جو ہے نا ہمیشہ ادار کا ہوتا ہے. ہمارا تو کبھی مجھے نہیں یاد کہ ان 79 سالوں میں ایک تو شاید جو ہے نا وہ لڑی صاحب کے علاوہ ایک لڑی صاحب شاید پتہ نہیں چیف سیکرٹری رہے یا نہیں رہے, باقی تو بلوچستان کا کبھی چیف سیکرٹری تک بھی نہیں ہوا. پہلے تو ہم نے پھر امینڈمنٹ کروا کے تو یہ گورنر والا معاملہ بھی وہ ٹھیک کروایا تھا. پہلے تو گورنر بھی ہمیں جو نا تحفے میں ملا کرتا تھا. تو جب صوبوں کو بہت ساری چیزیں ان پہ مسلط ہو گئی, ایسی طرح سے آئی جی پولیس کی بات ہے, اسی طرح سے اور بہت سارے نام جو ہے نا وہ لیے جا سکتے ہیں. تو جب یہ صوبوں کے پاس جو ہے نا وہ پہلے سے اس حوالے سے جو ہے نا وہ کانشیس ہوں
صوبوں کو اس بارے میں احساس موجود ہو کہ ہمارے جو ہے نا ہمارا اختیار کتنا ہے ہماری اپنی سرزمین پہ، تو پھر جو ہے نا آپ آگے سے جو کچھ بھی کریں گے اس کا نتیجہ جو ہے وہ سوچ لیجیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں مجموعی طور پر سیاسی منظرنامے سے جڑی ایک جو کویشچن آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سوال کی صورت میں، کہ اس بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جے یو آئی فے پی ٹی آئی قریب بھی ہوئے، اتحاد بننے کی کوشش ہوئی، پھر دوری ہوئی، پھر مشاورت ہوئی، بار بار وفود ملے۔ یہ جو ایک سٹیل میٹ تھا اپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے بیچ، یہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا اس سلسلے میں ابھی تک؟ فیصلہ شاید اس لیے نہیں ہو پایا کہ جو طے کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کو جب کہتے ہیں کیا یہ بات طے ہو گئی ہے تو اس کو تحریر کی شکل میں کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو، ہمارے اپنے دونوں کے ورکرز کو بھی پتا ہو کہ ہم نے کس باتوں پہ، دیکھیے نا 26 امینڈمنٹ پہ میں کہتا ہوں کہ ہم نے انگیج کیا، ہم نے ایک ایک بات پہ جو ہے نا ان کو اعتماد میں لیا، ایک ایک بات کے انہوں نے نوٹس لیے۔ بیرسٹر گوہر جو ہے نا اپنا لیپ ٹاپ لے کے آتے تھے اور وہ اس پہ نوٹس بھی لیتے تھے۔ اچھا، تو ایک ایک بات ان کو پتا تھی، ایک ایک بات پہ ایگریمنٹ ہوا ہمارا، اور اس کے بعد جو ہے نا اچھا پھر دوسرے چوتھے دن جب یہ چل رہا تھا معاملہ اور جس وقت یہ ترمیم لائی گئی اس وقت بھی سارا کچھ رضامندی سے ہوا کہ آپ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، ہم ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا اور 5 اس میں آرٹیکلز کے حوالے سے ہمارا اپنا ایک ایجنڈا تھا جی۔ تو وہ سارا کچھ ہونے کے بعد ایگریمنٹس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد پھر جب ہماری طرف سے انکار ہو گیا کہ جی ہم آگے جو ہے نا احتجاج میں اکٹھے نہیں چل سکتے، تو اس کے بعد سارا ملبہ جو ہے نا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم کو تو پتہ نہیں، ہم تو کہتے تھے کہ نہیں آپ نے کسی نے ووٹ نہیں کاسٹ کرنا، تو پھر ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم سچ بول رہے ہیں؟ تو کل جو ہے نا وہ آنے والے کل کے لیے کہ ہم سچ بول رہے ہیں کم از کم تحریر تو موجود ہونی چاہیے کہ جناب یہ دیکھیے یہ کل جو نا ہم نے یہ ایگری کیا تھا 26 میں، ہم نے جو ایگری کیا تھا وہ بیٹھ کے کوئی دوست آتا ہے اور وہ جو ہے نا ہمیں سنا کے کہ جی ہم نے تو کوئی نہیں کیا تھا، کس نے کیا تھا؟ وہ جو بیٹھا تھا اس نے کیا ہوگا۔ بالکل تو کم از کم پارٹی کے کسی ذمہ داران کی طرف سے جو بھی ایگریمنٹ ہو جائے وہ تحریری شکل میں ہو اور میڈیا کے سامنے بھی ہو، عام عوام کے سامنے بھی ہو، ہمارے ورکرز کے سامنے بھی ہو، تاکہ اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے کبھی اگر اخلاقی ایک دباؤ تو موجود ہوگا نا کہ یہ ایگری ہوا تھا، یہ فلاں فلاں کے سائن ہے، یہ پبلک ہو گیا، اور اس کے بعد اتنے مہینے تک یہ صورتحال برقرار رہی، اس کے بعد اگر کسی نے بھی ریزائل کیا تو وہ یہ ریزائل اس سے ریزائل کیا۔ بالکل ٹھیک، بہت شکریہ جناب کامران مرتضیٰ صاحب، آپ شریک تھے۔ یہ صورتحال تھی آنے والی ترمیم اور جو ماضی میں ہوئی ترامیم، اس میں جے یو آئی فے اور اب کیا وہ مشاورت کا حصہ ہیں یا نہیں، وہ آپ نے سن لیا، اعتراضات بھی ان کے سن لیے۔ بہت شکریہ کامران صاحب آپ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔